साथ रोती थी मेरे, साथ हंसा करती थी। साथ रोती थी मेरे, साथ हंसा करती थी। वो लड़की जो मेरे दिल में बसा करती थी। साथ रोती थी मेरे, साथ हंसा करती थी। वो लड़की जो मेरे दिल में बसा करती थी। और रोगे दिल जो लगा बैठी थी अनजाने में, रोगे दिल जो लगा बैठी थी अनजाने में, मेरे आगोश में मरने की दुआ करती थी। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में गालिब की एक मशहूर गज़ल की तशरीह करेंगे जिसका मक़ता बड़ा ही मशहूर है कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो आइए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आ गए हैं गज़ल पे और अब शुरू करते हैं। मिर्ज़ा गालिब की बहुत ही मशहूर गज़ल है और अशार हमेशा मशहूर गज़लों से ही आते हैं तशरीह के लिए, तो इसका मैंने इंतखाब किया। ये मशहूर गज़ल है। मतला के शेर देखिए कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। तो नक्शे कदम तो जानते हैं आप, पैर का निशान को कहते हैं। ख़याबा कहते हैं फूलों की क्यारी को, फूलों की क्यारी को ख़याबा कहते हैं। तो ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। इरम आप कहते हैं कि जन्नत को कहते हैं इरम, और इरम जन्नत को तो कहते हैं, लेकिन इरम दरअसल एक शहर का नाम है। इरम एक शहर का नाम है, उस शहर का नाम जिस शहर में शद्दाद ने मसनूई जन्नत बनाया था। मसनूई जन्नत यानी आर्टिफिशियल जन्नत बनाया था, आप जानते हैं शद्दाद ने बनाया था। तो जिस शहर में उन्होंने जन्नत बनाया था उस शहर का नाम इरम था। तो अब इरम का मतलब जन्नत ही कंसिडर किया जाने लगा कि इरम का मतलब जन्नत है। तो शायर कहता है कि मेरा महबूब जहाँ पैर रखता है, नक्शे कदम मेरे महबूब के पैर का जहाँ पे नक्श है, जहाँ पे निशान है, जहाँ मेरा महबूब कदम रखता है, तो मैं देखता हूँ कि वो ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो जन्नत के जैसा है कि दोनों तरफ जो है फूलों की क्यारी है और बीच में महबूब का कदम के निशानात हैं। तो वो जो है शायर को लगता है कि भाई वो सीधी सी बात कहना चाह रहा है शायर कि जहाँ मेरा महबूब कदम रखता है तो वो जगह जन्नत की जैसी हो जाती है, दोनों तरफ फूलों की क्यारियाँ बन जाती है। तो उसी बात को शायर ने कहा है कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। जहाँ जहाँ महबूब के निशान है वहाँ वहाँ जन्नत है। अब इस शेर में आते हैं दोस्तों, देखिए कि कहा गया है कि दिले आशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के, दिले आशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के, सोएदा में सैरे आदम देखते हैं, सैरे आदम देखते हैं। तो दिले आशुफ्तगा कहते हैं परेशान हाल दिल को। दिले आशुफ्तगा परेशान हाल, तड़पता हुआ दिल, बेचैन दिल को दिले आशुफ्तगा कहा गया। दिले आशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के, खाले कुंजे दहन कहा गया कि वो तिल जो कि महबूब के मुंह के आसपास हो, महबूब के मुंह के आसपास जो तिल हो उसको खाले कुंजे दहन कहा गया। दहन मुंह को कहते हैं और कुंजे दहन यानी कॉर्नर, खाले कुंजे दहन, तो मुंह के आसपास के तिल को खाले कुंजे दहन कहा गया। दिले आशुफ्तगा खाले कुंजे दहन के, सोएदा में सैरे आदम देखते हैं। सोएदा कहते हैं कि काला नोक्ता को, काले नोक्ते को सोएदा, दिल पर जो काला नोक्ता है उसको सोएदा कहते हैं। सोएदा में सैरे आदम देखते हैं। तो इस शेर में शायर कहना चाह रहा है कि मेरे महबूब के मुंह के आसपास जो तिल है वो तिल ऐसा है कि जैसा लग रहा है कि मुझे उस तिल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उस तिल का अक्स हमारे दिल पर है। सोएदा में सैरे आदम देखते हैं, आदम कहते हैं कुछ नहीं होना, यानी कि महबूब का जो वो तिल है वो आशिक के दिल को इतने ज़्यादा अट्रैक्ट किया है कि ऐसा लगता है कि उस तिल के वजह से महबूब के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और महबूब उस तिल के अलावा जो है, जो आशिक है उस तिल के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उस तिल ने ही जो है आशिक के दिल को अपने गिरफ्त में ले लिया है, अपने आशिक को अपना असीर कर लिया है।
تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے، دل آشفتگاں خالے کنجے دہن کے، سویدہ میں سیر آدم دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر میں آتے ہیں کہ تیرے سروے قامت سے ایک قد آدم، تیرے سروے قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تیرے سروے قامت، اب سروے قامت آپ جانتے ہیں کہ جو کہ دراز قد ہوتا ہے، لمبے قد کا ہوتا ہے، اس کو سروے قامت کہا گیا۔ تیرے سروے قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تو اب شاعر دراصل اس شعر میں محبوب کے قد کو قیامت کا فتنہ کہا ہے، محبوب کے قد کو قیامت کا فتنہ کہا ہے، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارا جو وجود ہے، محبوب کا جو وجود ہے، وہ قیامت کے فتنے سے لیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے فتنے میں جتنا فتنہ ہونا چاہیے اس سے ایک قد آدم کم دیکھتے ہیں۔ یعنی قیامت کا جو فتنہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کا جو فتنہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدم کے قد کا، ایک انسان کے قد کا کم فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کہاں گیا؟ تو وہ فتنہ جو ہے محبوب کے اس فتنے سے محبوب کا قد بنا ہے، محبوب کا جو سرو قد ہے، سرو قامت ہے، محبوب کی جو لمبائی ہے، وہ لمبائی بنی ہے اس فتنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے فتنے کو ہم کم دیکھتے ہیں، اور کتنا کم دیکھتے ہیں؟ ایک قد آدم ہم کم دیکھتے ہیں۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے، خوبصورت شعر ہے کہ تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ یہ قیامت کا فتنہ گیا کہاں؟ ایک قد آدم، ایک انسان کی لمبائی کا جو فتنہ تھا قیامت میں، وہ نہیں ہے، تو اس سے محبوب کی تخلیق ہوئی ہے۔ دیکھیں اس شعر میں دوستوں کہ تماشا کے اے محو آئینہ داری، تماشا کے اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ تماشا کے اے محو آئینہ داری، محو آئینہ داری سے مطلب یہ ہے، محو کا مطلب آپ جانتے ہیں، محو کھو جانا، بہت زیادہ مصروف ہو جانا، محو ہو جانا۔ تو تماشا کے اے محو آئینہ داری، کہ محو آئینہ داری سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے جو ہے بیٹھ کر کے اپنی صورت کو دیکھ کر کے اس میں محو ہو جائے تو اس کو کہا گیا محو آئینہ داری، کہ تماشا کے اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے حسن کی خوبصورتی، اپنے چہرے کی خوبصورتی میں جو ہے، اپنی خوبصورتی میں وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر کھو جاتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے حسن و جمال میں ہی کھو جاتا ہے، میری طرف نہیں دیکھتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ تماشا کیا ہے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، میرے طرف بھی دیکھو، تم تو اپنے ہی حسن و جمال میں کھو جاتے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اس شعر میں دیکھتے ہیں، تفے ہے، سراغے تفے نالا لے داغ دل سے، سراغے تفے نالا لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ سراغے تفے نالا لے داغ دل سے، سراغے تفے نالا لے داغ دل سے۔ سراغ کہتے ہیں کہ سراغ ہی ہے، تفے نالا کہتے ہیں کہ آہو فغاں کرنا، گریہ جاری کرنا، اس کو تفے نالا کہا گیا۔ تو سراغ تفے نالا لے داغ دل سے، داغ دل سے، دل کا جو داغ ہے اسی سے سراغ ملے گا۔ کس چیز کا سراغ ملے گا؟ تفے نالا کا، گریہ و جاری کا، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ تو سراغ تفے نالا لے داغ دل سے، میرے دل میں جو داغ ہے، میرے دل میں جو داغ ہے، جو درد ہے، جو داغ دل کہا گیا، جو طرب، جو بے چینی ہے دل میں، تو اس کا سراغ کہاں سے ملے گا؟ اس کا سراغ ملے گا
میرے تف نالا سے، میں جس قدر گریا ہوا جاری کر رہا ہوں، آہا و فغاں کر رہا ہوں، اس کا سراغ میرے دل کے داغ سے ملے گا۔ سراغ تف نالا لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ شب رو کہتے ہیں کہ رات کو چلنے والے، جیسے اس کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے چور و چکے جو رات میں چوری چکاری کرتے ہیں، اس کو کہا گیا شب رو، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں مثال دے کر کے شاعر بتا رہا ہے کہ جس طرح سے چوری کرنے والے جو رات میں چوری کرتے ہیں، تو چوروں کا نشان، چوروں کا سراغ کہاں سے ملتا ہے؟ کہ ان کے پیر کے نشان سے ملتا ہے، نقش قدم سے ملتا ہے، ان کے پیر کے نشان سے چوروں کا سراغ ملتا ہے کہ بھائی چور ادھر سے آیا تھا یا ادھر کو بھاگا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کے داغ، میرے دل کے جو درد ہے، طرب ہے، بے چینی، اس کا اگر سراغ لینا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ میں کس قدر جو ہے تف نالا کر رہا ہوں، گریا ہوا جاری کر رہا ہوں، کس طرح آہو فغاں کر رہا ہوں، تو آپ کو میرے جو ہے دل کے داغ کا سراغ ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہے جس طرح سے چوروں کا سراغ ان کے قدم کے نشان سے ہم پتہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو سراغ تف نالا لے داغ دل سے، کہ شب رو کا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو اس شعر میں۔ یہ مقطع کا شعر ہے، یہاں تخلص غالب استعمال ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ کہ میں جو ہوں فقیر نہیں ہوں، لیکن فقیروں کا بھیس بنا لیا ہوں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، میں فقیروں کا بھیس بنا کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو اہل کرم ہے، کرم کرنے والا ہے، وہ فقیروں پر کس طرح کا کرم کرتا ہے، میں اس تماشا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں نے فقیروں کا بھیس بنا لیا کہ کرم کرنے والا جو کہ فقیروں پر کرم کرتا ہے، وہ میرے اوپر کس طرح کا کرم کر رہا ہے، ان کو جو ہے فقیروں سے کیا واقعی وہ فقیروں پر کرم کرتا ہے؟ تو اس چیز کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے جو ہے میں نے کیا کیا ہے، فقیروں کا بھیس بنا لیا ہے، کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور اس شعر میں اور بھی مفہوم نکل سکتے ہیں اگر آپ نکالنا چاہیں تو، جیسے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ غالب کی یہاں تحداری معنی ہے، ان کے ایک ایک شعر سے کئی مفہوم نکلتے ہیں، کئی معنی نکلتے ہیں۔ کہ اب دیکھیے اسی میں دیکھتے ہیں کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ آپ اس کی تشریح ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے کرم کرنے والے، اہل کرم کرنے والے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا، کرم کرنے والے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا کہ وہ اس طرح سے لوگوں کے اوپر کرم کر رہے ہیں کہ میں بھی ان کے کرم سے متاثر ہو کر اپنا جو ہے بھیس فقیروں جیسا بنا لیا کہ میرے اوپر بھی کچھ کرم ہو جائے۔ یہ بھی ایک تشریح ہے، ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے امتحان میں۔ اور جو پہلا میں نے بتایا کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، ہم جو ہے اہل کرم یعنی کرم کرنے والے کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی وہ فقیروں کے اوپر کرم کرتا ہے کیا، تو اس وجہ سے میں نے اپنا جو بھیس ہے وہ فقیروں کے جیسا بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں اور کسی دوسرے شاعر کی تشریح، دوسرے غزل، دوسرے شاعر کی تشریح میں ہم ملیں گے آپ سے۔ اور اگر آپ نے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔